अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल अनकाल के 10वें हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो-मज़ाह, फाइटिंग और मावराई दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलीकॉप्टर तेज़ी से उड़ता हुआ मारगान छावनी की तरफ बढ़ा जा रहा था, जिसके दरमियान बड़ा जंगी एयरपोर्ट था। हेलो हेलो, कौन हो तुम? अपना हेलीकॉप्टर फ़ौरन किसी जगह लैंड करो। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ, अपनी शिनाख्त कराओ फ़ौरन। ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से एक तेज़ और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और सफदर ने होंठ भींचते हुए बेइख्तियार हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम करके इसे एक जगह मुअल्लक कर लिया। यस विशाल सिंह अटेंडिंग यू। सुनो, मेरा नाम विशाल सिंह है। फास्ट फोर्स की इंचार्ज महालक्ष्मी और फास्ट सेक्शन के दूसरे 3 इंचार्ज मेरे साथ स्वराज के पास पहुंचने का हुक्म दिया है। वनचाहत पाकिस्तानी एजेंटों के आने का खतरा है। हम इस बारे में कर्नल स्वराज को मुतल्ला करने के लिए जा रहे हैं। ओवर। सफदर ने कहा, तुम्हारा ताल्लुक किस विंग से है? ओवर। एक लम्हे बाद वही आवाज़ सुनाई दी, स्पेशल विंग। मैं स्पेशल विंग का चीफ हूँ और रावल मेरा नाइब है। ओवर। सफदर ने इसी लम्हे में जवाब दिया। ओके, कुछ देर इंतज़ार करो। अगर बगैर इजाज़त आगे आए तो हिट कर दिए जाओगे। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद दोबारा ट्रांसमीटर पर सिटी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, विशाल सिंह। ओवर। बोलने वाले का लहजा इस बार नरम था। यस, विशाल सिंह ऑन दी लाइन। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, हमने चेक कर लिया है। स्पेशल विंग की फहरिस्त में तुम्हारा और रावल का नाम मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गाइड करता जाऊंगा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। थैंक यू। ओवर। सफदर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एक वसीओ अरीज छावनी की हदूद में दाखिल हो गए और फिर इस आदमी के रहनुमाई में चंद लम्हों बाद ही वो वसीओ अरीज एयरपोर्ट के शुमाली हिस्से में उतर गए। फिर वो जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, इन्हें एक फौजी जीप में बिठा दिया गया और जीप तेजी से शुमाल की तरफ दौड़ने लगी। इनके पीछे मुसल्लह फौजियों से भरी हुई 2 जीपें भी आ रही थीं और फिर ये जीप एक बरामदे के सामने जाकर रुक गई। इसी लम्हे बरामदे में से एक फौजी बाहर आ गया। इसके कांधे पर मेजर के स्टार मौजूद थे। मेरा नाम कैप्टन विक्रम है। आए मैं आपको सेकंड कमांडर के पास ले चलूं, वो आपके मुंतजिर हैं। आने वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। कैप्टन विक्रम तेज नजरों से जोलिया को देख रहा था, लेकिन वो इससे मुखातिब न हुआ था। हमने तो कर्नल स्वराज से मिलना है, सफदर ने साथ चलते हुए कहा। कर्नल स्वराज राउंड पर गए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे, कैप्टन विक्रम ने जवाब दिया और फिर वो एक राहदारी से गुजार कर इन्हें ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में ले आया, जिसमें एक अधेड़ उम्र सफेद फार्म कुर्सी पर बैठा हुआ था। हेलो, मेरा नाम मेजर भाटकर है, मैं यहाँ सेकंड कमांडर हूँ। इस अधेड़ उम्र ने उठकर बाकायदा मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और सफदर ने अपना और अपने साथियों का इससे तारुफ कराया। मेजर भाटकर ने इन्हें बैठने के लिए कहा। कैप्टन विक्रम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मशरूब पेश करो। और मैडम महालक्ष्मी के मुतालिक तो हमें हुक्म है कि इनकी इज्जत कर्नल भरत राज की तरह की जाए, और ये बहरहाल इनके साथी हैं, मेजर भाटकर ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन विक्रम इस बात में सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया मेजर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका यहाँ आने का असल मकसद क्या है? मेजर भाटकर ने कहा। यह बात सिर्फ कर्नल स्वराज को ही बताई जा सकती है जनाब, वो चाहें तो आपको बता दें। हमें बहरहाल मना कर दिया गया है, इसलिए मुआज़रत ख्वाह हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, ठीक है, लेकिन चीफ कर्नल स्वराज तो छुट्टी पर हैं और दारुल हुकूमत अपने घर गए हुए हैं। वो तो 3-4 रोज़ बाद आएंगे। इस वक्त तक आपको इंतज़ार करना होगा। मैं आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करा देता हूँ, मेजर भाटकर ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे एक फौजी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें मशरूबात के गिलास थे। इस फौजी ने बड़े अदब से एक एक गिलास सबके हाथ में दे दिया। मशरूब से पीने के बाद मेजर भाटकरी ने अपने साथ जीप में बिठाकर छावनी के रिहायशी हिस्से की तरफ ले आया। यहाँ एक शानदार गेस्ट हाउस था। यह हमारा VIP गेस्ट हाउस है। यहाँ आपको किसी बात की तंगी ना होगी, लेकिन एक बात बता दूं कि आप जब तक चीफ कर्नल स्वराज से ना मिल लें, गेस्ट हाउस से बाहर छावनी में घूम नहीं सकते। ये यहाँ का कानून है जिस पर आपको हर सूरत अमल करना पड़ेगा, मेजर भाटकर ने कहा। ठीक है जनाब, हम समझते हैं, सफदर ने कहा और फिर मेजर भाटकर इन्हें गेस्ट हाउस के कॉमन रूम में छोड़कर वापस चला गया। मेजर भाटकर के बाहर जाते ही सफदर ने होंठों पर उंगली रखकर अपने साथियों का मखसूस इशारा किया कि वो किसी ऐसी बात ना करें जिससे इसका राज खुल जाए, क्योंकि हो सकता है गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी के तहत ऐसे आलात नस्ब हों जिनसे यहाँ की चेकिंग की जा रही हो।
मैडम महालक्ष्मी, आप अगर चाहें तो दूसरे कमरे में आराम कर सकती हो। हम तो अभी बैठकर गपशप करेंगे, सफदर ने ऊंची आवाज में कहा। नहीं, मैं आराम करने की कोई खास जरूरत नहीं महसूस कर रही। कर्नल स्वराज अगर मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा था, जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सामने मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और सफदर ने चौंक कर पहले फोन को देखा, फिर रिसीवर उठा लिया। यस, विशाल सिंह बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। मिस्टर विशाल सिंह, कर्नल स्वराज की तरफ से अभी इतला मिली है कि वो फौरी तौर पर वापस आ रहे हैं। वो अब आपसे 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ से मेजर भाटकर की आवाज सुनाई दी। ओह वेरी गुड, ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई है, थैंक यू। जैसे ही वो आए इन्हें हमारे मुतालिक इतला दे दें ताकि वो फौरी तौर पर मुलाकात कर सकें, सफदर ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा। बिल्कुल इतला दे दी जाएगी, आप बेफिक्र रहें, गुड बाय। दूसरी तरफ से मेजर भाटकर ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि कर्नल स्वराज से जल्द मुलाकात हो रही है, सफदर ने कहा और साथ ही इसने मेज पर रखा हुआ पैड उठाकर इसके साथ मुंसलिक बॉल पॉइंट से इस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया भी बेड पर झुक गए। हमने कर्नल स्वराज को फौरी तौर पर बेबस करके यरगमाल कर लेना है और फिर इसकी मदद से सरहदी इलाके की तरफ जाना है। इसकी मदद के बगैर हम यहाँ से ना निकल सकेंगे, इसलिए आप तीनों मुकम्मल तौर पर मोहतात और होशियार रहें, क्योंकि हमारी री बैक होना खासी खतरनाक हो सकता है। सफदर ने ये अल्फाज लिखे तो तनवीर, कैप्टन शकील और जूलिया तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। सफदर ने पैड से वर्क फाड़ा और फिर इसे अच्छी तरह फाड़कर इसने एक तरफ मौजूद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मेरा ख्याल है तुम दोनों कर्नल स्वराज के आने तक हम आराम कर लें, क्योंकि फिर हमने फौरी तौर पर वापस भी जाना है। सफदर ने कैप्टन शकील और तनवीर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, इन दोनों ने जवाब दिया। आप भी सोफे पर लेट कर रेस्ट कर लें मैडम, सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, जूलिया ने जवाब दिया और इसके बाद वो चारों ही कॉमन रूम के सोफे पर नीम दराज से हो गए। अभी इन्हें लेटे हुए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि बाहर से फौजी बूटों की आवाज़ें सुनाई दी, जो गेस्ट रूम के इस कॉमन रूम की तरफ आती सुनाई दे रही थी। वो चारों चौंक कर सीधे हो गए। चंद लम्हों बाद मेजर भाटकर, कैप्टन विक्रम और इसके पीछे 4 मुसल्लह फौजी अंदर दाखिल हुए। ओह, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कर्नल स्वराज से ट्रांसमीटर पर बात हुई है। मैंने इन्हें आपकी आमद के बारे में इतला दी तो इन्होंने कहा है कि वो आपसे फौरी तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए आप गेस्ट रूम की बजाय इनके दफ्तर में आ जाएं ताकि मुलाकात में देर ना हो सके। इसलिए मैं आपको लेने आया था। इन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इसलिए आपके अदब एहतराम में किसी किस्म की कमी ना दी जाए। आइए तशरीफ़ लाइए, मेजर भाटकर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आप का और कर्नल स्वराज का भी बेहद शुक्रिया। आइए, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उठकर मेजर भाटकर के साथ चलते हुए गेस्ट रूम से बाहर आ गए। यहाँ 2 मिलिट्री जीपें मौजूद थीं। एक जीप में कैप्टन विक्रम और दूसरी फौजी सवार हो गए और दूसरी जीप में मेजर भाटकर के साथ वो सवार हो गए। तो जीपें तेजी से जनूब की सिमत बनी हुई एक इमारत की तरफ बढ़ गईं। इस इमारत के ऊपर पाकिस्तान का मखसूस झंडा लहरा रहा था और बाहर बरामदे में कई चाकों चौबंद मुसल्लह फौजी मौजूद थे। ये कर्नल स्वराज का ऑफिस है, मेजर भाटकर ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा और इसके साथ बैठे हुए सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। जीपें इमारत के बरामदे के सामने जाकर रुक गईं तो वहां मौजूद फौजियों ने टेंशन होकर बाकायदा इन्हें सल्यूट किया। मेजर भाटकर और कैप्टन विक्रम इस बात में सर हिलाकर इनके सल्यूट का जवाब देते हुए इन्हें एक राहदारी से गुजरकर एक बड़े कमरे में ले आए। कमरे के दरवाजे की साख्त बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। यहाँ सोफे और इनके दरमियान मेज़ें मौजूद थीं। एक तरफ एक और दरवाज़ा था जिस पर कर्नल स्वराज की नेम प्लेट लगी हुई थी। यहाँ तशरीफ़ रखें, अभी कर्नल स्वराज पहुँचने वाले हैं, हम इन्हें लेकर आ रहे हैं, आपके लिए मशरूबात भेजे गए। मेजर भाटकर ने इंतहाई इखलाक भरे लहजे में कहा। ओह नहीं, थैंक यू, जूलिया ने कहा और सोफे पर बैठने के लिए आगे बढ़ गई। मेजर भाटकर अपने साथियों समेत वापस चला गया और जाते हुए इसने बैरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बड़े ठाठ हैं इस कर्नल स्वराज के, तनवीर ने इधर उधर देखते हुए कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इसकी पेशानी पर सलवटें सी पड़ गई थी, जैसे वो जहनी तौर पर कोई ख़ास उलझन महसूस कर रहा हो। इसकी इस कैफियत को जूलिया, कैप्टन शकील और तनवीर ने महसूस कर लिया। क्या बात है विशाल सिंह, आप कुछ उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं। जूलिया से ना रहा गया तो इसने पूछ लिया। मैं सोच रहा हूँ कि कर्नल स्वराज का हमें यहाँ बुलाना कुछ अजीब सा लगता है। वो हमसे गेस्ट हाउस में आकर भी तो मिल सकता था। सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात, जूलिया जवाब देते हुए कहा, और लेकिन अभी बात पूरी ना हो सकी थी।
کہ اچانک اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے لمحے صفدر اور تنویر نے بھی محسوس کیا کہ ان کے جسم بھی حرکت کرنے سے معذور ہو چکے ہیں، صرف ان کی آنکھیں حرکت کر سکتی تھیں، جن میں شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ اسی لمحے بند دروازہ کھلا اور میجر بھاٹکر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کیپٹن وکرم اور اس کے پیچھے 4 مسلح فوجی تھے۔ کیپٹن وکرم، انہیں ٹارچر روم میں لے چلو، میجر بھاٹکر نے کیپٹن وکرم کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن وکرم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھا کر کندھوں پر ڈالا اور انہیں لے کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو ایک تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ تہہ خانے میں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی، البتہ سامنے ایک دیوار کے پاس چند فولادی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میجر بھاٹکر جو ان کے ساتھ تھا، اس کے حکم پر انہیں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے جسم ساکت ہو چکے تھے، اس لیے میجر بھاٹکر مطمئن تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہیں کرسیوں پر باندھنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تھی۔ کیپٹن وکرم، میجر بھاٹکر نے کیپٹن وکرم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کیپٹن وکرم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اینٹی لے آؤ تاکہ ان کی گردنوں میں لگا کر ان کے بولنے کی صلاحیت کو واپس لایا جائے، میجر بھاٹکر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، کیپٹن وکرم نے کہا اور تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تہہ خانے سے نکلتا چلا گیا۔ اچانک عمران کے دماغ میں روشنی کا نقطہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ لاشعوری کیفیت میں پڑا رہا، پھر جیسے اس کا شعور پوری طرح سے بیدار ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور دوسرے لمحے سامنے کھڑا کرنل بھرت راج کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو علی عمران، حالانکہ مجھے دیکھ کر تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، کرنل بھرت راج نے عمران کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم اتنے بدصورت بھی نہیں ہو کرنل بھرت راج، میرے خیال میں تو کافرستانی لڑکیاں، نہ صحیح بوڑھی بیوائیں تو تمہیں دیکھ کر اب بھی دل پر ہاتھ رکھ کر آہیں بھرتی ہوں گی۔ ویسے بیوائیں اور آہیں ہم کافیہ ہیں، اور شاید اس لیے ہم کافیہ ہیں کہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے اس بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم عمران ہی ہو اور تم میرے سامنے بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابھی جب میں مشین پسٹل کا ٹریگر دباؤں گا تمہارا یہ سارا اطمینان اور بہادری ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے جسم پر گولیوں کی بارش کرنے سے پہلے میں تمہارے اس ساتھی پر گولیاں برسانی زیادہ پسند کروں گا جس نے تمہیں پناہ دی ہے۔ کرنل بھرت راج نے ایک طرف کھڑے کالو سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، میں بھلا تمہیں کچھ کرنے سے کیسے روک سکتا ہوں کرنل بھرت راج، لیکن کچھ کام کرنے سے پہلے کیا تم مجھے ایک بات بتانا پسند کرو گے؟ عمران نے کہا۔ کون سی بات؟ کرنل بھرت راج نے چونک کر کہا۔ تم یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ کالو سنگھ جس پوزیشن میں کھڑا ہے اور جس طرح تم اس کو قتل کر دینے پہ آمادہ ہو، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کالو سنگھ نے تمہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے تشدد کے باوجود تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، میں نے اس کے بجائے اس کے ایک کمزور ملازم سے بات کی تھی اور اسے چکر دے دیا تھا۔ اس نے فوراً سب کچھ بتا دیا تھا، کرنل بھرت راج نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ گڈ کالو سنگھ، تم نے واقعی بہادری سے کام لیا ہے، اس لیے اب بے فکر رہو، اب کرنل بھرت راج تمہیں انگلی بھی نہ لگا سکے گا۔ میں تم جیسے بہادروں کی نہ صرف عزت کرتا ہوں بلکہ تمہارا تحفظ بھی میری ذمہ داری ہے۔ عمران نے کالو سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گڈ شو، شاید اسے زخم پر نمک چھڑکنا ہی کہتے ہیں۔ تم اس کا تحفظ کرو گے جبکہ تم اپنا تحفظ کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ دیکھو ابھی تمہاری سامنے یہ موت کے گھاٹ کیسے اترتا ہے، کرنل بھرت راج نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کالو سنگھ کو تہہ خانے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور اندرجیت نے کالو سنگھ کو بازو سے پکڑا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے گزرتا ہوا مخالف کونے کی طرف لے گیا، اور پھر اس نے کالو سنگھ کو دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا کر دیا۔ عمران نے اس دوران گردن گھما کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے آہستہ سے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا، صرف وہی ہوش میں تھا جبکہ باقی ساتھیوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ ہاں 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 ہاں، اب کرو تحفظ اس کا، میں دیکھتا ہوں کیسے تم اس کا تحفظ کرتے ہو۔ کرنل بھرت راج نے مشین گن اٹھا کر کاندھے سے لگاتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں سامنے کرسی پر بیٹھے عمران کی طرف دیکھا اور پھر نشانہ باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ کالو سنگھ کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نظر آنے لگا۔ میری ایک بات سن لو کرنل بھرت راج، صرف ایک چھوٹی سی بات،
عمران نے اسی لمحے کرنل بھرت راج سے مخاطب ہو کر بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور ٹریگر پر جمی ہوئی کرنل بھرت راج کی انگلی لاشعوری طور پر ہٹ گئی اور اس نے سر گھما کر عمران کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یکلخت عمران کی دونوں ٹانگیں سیدھی ہو کر نیم دائرے کی صورت میں گھوم کر کرنل بھرت راج کی پنڈلیوں پر پڑیں تو کرنل بھرت راج یکلخت چیختا ہوا الٹ کر پشت کے بل نیچے جا گرا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر پیچھے دیوار سے ٹکرا کے نیچے گری۔ اسی لمحے یکلخت عمران اچھل کر کرسی سمیت نیچے گرے ہوئے کرنل بھرت راج پر جا گرا اور اس کے اس طرح جمپ لگانے سے کرسی آدھے راستے تک تو صحیح حالت میں اس کے ساتھ گئی، لیکن اس کے بعد کرسی بھی مشین گن کی طرح پھسلتی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور عمران کرسی کی گرفت سے آزاد ہو کر کرنل بھرت راج پر جا گرا تھا۔ لیکن کرنل بھرت راج نے بری طرح تڑپ کر اپنے گھٹنے موڑے اور اس کے ساتھ ہی عمران فضا میں کسی گیند کی طرح اچھلا اور کرنل بھرت راج کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ٹکرا کر مشین گن نیچے گری تھی اور عمران کے اٹھتے ہی ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی اندر جیت کی چیخ سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ وہ کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا نیچے گرا تھا۔ فائرنگ رکتے ہی یکلخت ٹائیگر اپنی کرسی سے اچھلا اور کرنل بھرت راج اس بار چیختا ہوا فضا میں اچھلا اور ٹائیگر کی کرسی کے اوپر سے ہوتا ہوا عقب کی طرف جا گرا۔ اور ٹائیگر نے پلک جھپکنے میں کرنل بھرت راج سے چھینا ہوا ریوالور حیرت سے بت بنے کھڑے کرنل بھرت راج کی گردن سے لگا دیا۔ جب عمران نے اندر جیت پر فائر کھولا تو اسی لمحے کرنل بھرت راج جیب سے ریوالور نکال چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر عمران پر فائر کھولتا، ٹائیگر نے نہ صرف اسے ایک طرف اچھال دیا بلکہ اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی چھین لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ کرنل بھرت راج، میں نے کہا تھا نا کالو سنگھ کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، عمران نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اور کرنل بھرت راج ہونٹ بھینچتا ہوا اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ تم نے اس طرح اچانک رسیاں کیسے کھولیں؟ کیا تم نے بھی گرو مہاراج کی طرح جادو جانتے ہو؟ کرنل بھرت راج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کی بجائے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اب اس کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ تم اسے میری استادی سمجھ لو کرنل بھرت راج، اسے سیکھنے کے لیے 4 کلو مٹھائی اور 1 تھان کی پگڑی لگے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے اس کا فقرہ مکمل ہوتا اس کے حلق سے بے اختیار سسکاری سی نکلی اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک سائیڈ پر جا گری۔ عمران کی ہتھیلی کی پشت پر ایک باریک لیکن انتہائی تیز دھار خنجر کا پھل گھسا ہوا صاف نظر آ رہا تھا اور اسی لمحے کرنل بھرت راج بجلی کی سی تیزی سے تڑپا اور ٹائیگر یکلخت ہوا میں اچھل کر سیدھا کرنل بھرت راج کی سائیڈ میں جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے سیدھا کرنل بھرت راج کی سائیڈ میں جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرے تھے، لیکن کرنل بھرت راج نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انداز میں نہ صرف جیب سے پتلی دھار والا ایک خنجر نکال کے عمران کی طرف اچھال دیا تھا بلکہ اس نے انتہائی پھرتی سے ٹائیگر پر بھی حملہ کیا اور ٹائیگر کو آگے کی طرف اچھال دیا تھا، اور ٹائیگر صرف اس لیے مار کھا گیا کہ عمران کے منہ سے سسکاری کی آواز نکلتے ہی اس کی توجہ عمران کی طرف ہو گئی تھی۔ ٹائیگر کو اچھالتے ہی کرنل بھرت راج تیزی سے گھوما تو اس کے ہاتھ میں بھاری ریوالور تھا۔ یہ ریوالور اس نے ٹائیگر کی پتلون کی عقبی جیب سے نکالا تھا۔ اس کے گھومتے ہی ریوالور کا رخ عمران کی طرف ہوا ہی تھا کہ یکلخت کرنل بھرت راج چیختا ہوا الٹ کے پشت کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ کھڑے کالو سنگھ کے قدموں میں جا گرا۔ عمران نے یکلخت اچھل کر اس کے ریوالور والے ہاتھ پر لات ماری تھی اور ساتھ ہی اچھل کر اس نے دوسری لات کرنل بھرت راج کے سینے پر مار دی۔ کرنل بھرت راج اچھل کر ٹائیگر کے قریب گرا، اس کے ہاتھ فرش پر لگے اور اس کا پورا جسم یکلخت اس کے ہاتھوں پر اٹھا پوری قوت سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے عمران سے ٹکرایا۔ عمران اس کے سر کی نکر کھا کر قدرے پیچھے ہٹا اور ساتھ ہی اس نے یکلخت ایک بار پھر فضا میں الٹی کلا بازی کھائی اور اس بار اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے منہ کے بل نیچے گرے ہوئے کرنل بھرت راج کی پشت پر پڑے اور کرنل بھرت راج کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ یہ سارا کھیل صرف چند لمحوں میں ہی مکمل ہو گیا۔ ایک بار پھر عمران کے ہاتھوں میں مشین گن اور ٹائیگر کے ہاتھوں میں ریوالور تھا اور کرنل بھرت راج ہونٹ بھینچتا ہوا اور کہراتا ہوا آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ رہا تھا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف کرا دو ٹائیگر، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسا ہی کوئی اور خنجر موجود ہو، عمران نے چیخ کر ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے ریوالور اٹھتے ہوئے کرنل بھرت راج کی سائیڈ سے لگا دیا۔ دیوار کی طرف
طرف مڑ جاؤ کرنل، ورنہ ایک لمحے میں جسم میں سوراخ کر دوں گا، ٹائیگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جیت گئے، میں ہار گیا، کرنل بھرت راج نے منہ بناتے ہوئے کہا اور دیوار کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے مشین گن کا رخ کرنل بھرت راج کی طرف کر دیا۔ تم کالو سنگھ کی ہتھ کڑی کا کلپ دبا کر اسے کھول دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر کالو سنگھ کی ہتھ کڑی کھول دی۔ یہ ہتھ کڑی کرنل بھرت راج کے ہاتھوں میں ڈال دو، عمران نے کہا اور کالو سنگھ ہتھ کڑی اٹھائے تیزی سے کرنل بھرت راج کے پاس آ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی کرنل بھرت راج کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پڑ چکی تھی۔ گڈ شوق کالو سنگھ، اب تم یہ بتاؤ کہ مجھے اور ٹائیگر کو ہوش میں کیسے لایا گیا تھا؟ عمران نے مشین گن اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس اندرجیت کی جیب میں ایک چھوٹا سا میڈیکل باکس ہے، اس نے اس میں سے زرد محلول والا انجیکشن نکال کر آپ دونوں کو لگایا تھا، کالو سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کی جیب سے سرنج اور انجیکشن کی شیشی نکالو اور پہلے میرے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ، عمران نے کہا۔ کرنل بھرت راج ہونٹ بھینچتے اب دیوار کی طرف پشت کیے خاموش کھڑا تھا، لیکن ٹائیگر ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے ابھی تک چوکنا اور مستعد کھڑا ہوا تھا۔ کالو سنگھ نے فرش پر مردہ پڑے اندرجیت کی جیب سے چھوٹا سا میڈیکل باکس نکالا اور پھر اسے کھول کر اس نے باکس میں سے ایک شیشی اور سرنج نکالی اور پھر چند لمحوں بعد ہی جوزف اور جوانا جھرجھری لیتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ وہ ہوش میں آ کر حیرت بھری نظروں سے کمرے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اوہ باس، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، جوزف نے یک لخت تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اب یہ مشین گن سنبھالو، میں اس کی ڈریسنگ کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مشین گن جوزف کی طرف اچھال دی۔ میں کرتا ہوں ڈریسنگ ماسٹر، جوانا نے جلدی سے کہا اور پھر تیزی سے عمران کی طرف بڑھ آیا۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور پھر اسے بینڈیج کے انداز میں اس نے عمران کی ہتھیلی پر کس کر باندھ دیا۔ اب اس کرنل بھرت راج بہادر کو یہاں کرسی پر بٹھا دو اور اس کے جسم کو رسیوں سے باندھ دو تاکہ میں اب اس سے مذاکرات کا آغاز کر سکوں، عمران نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے خاموش کھڑے کرنل بھرت راج کو کرسی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، میں نے تمہاری بے حد تعریف سنی تھی، لیکن آج سے پہلے میں ان باتوں کو جھوٹ سمجھتا تھا، لیکن آج جس طرح تم لوگوں نے انتہائی حیرت انگیز طور پر سچویشن بدلی ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری جو تعریفیں کی جاتی تھیں وہ درست تھیں، کرنل بھرت راج نے کرسی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس قدر افزائی کا بے حد شکریہ کرنل بھرت راج، میں نے صرف تم سے یہ پوچھنا ہے کہ گرو مہاراج گھنشیام کہاں مل سکتا ہے، صرف ایک سوال، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پراسرار طاقتوں کا مالک ہے، کسی وقت بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کس وقت وہ کہاں ہوگا، کرنل بھرت راج نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ تمہارا اس سے رابطہ رہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیسے کرتے ہو تم اس سے رابطہ، عمران نے پوچھا اور کرنل بھرت راج نے بڑے اطمینان سے ایک ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بتا دی۔ عمران اس دوران اس کے چہرے اور خصوصاً آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کرنل بھرت راج نے واقعی سچ بتایا تھا۔ گڈ شو کرنل، تم واقعی سمجھدار آدمی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کالو سنگھ کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری حویلی اس وقت یقیناً اس کے آدمیوں کے نرغے میں ہوگی اور اس صورتحال میں ہم باہر نکلے تو یقیناً وہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم خفیہ طور پر نکل سکیں، مسلح آدمیوں کی نظروں میں آئے بغیر، عمران نے کالو سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کرنل بھرت راج نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے گرو مہاراج گھنشیام سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے تاکہ اس سے اشیر ہاتھ لے سکوں، عمران نے کہا اور کرنل بھرت راج نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن وہ بے حد تنگ ہے، اس میں لیٹ کر اور گھسٹ کر ہی جایا جا سکتا ہے، اگر تم یہیں ٹھہرو تو میں اس راستے سے باہر جا کر یہاں موجود تمام مسلح افراد کا خاتمہ کر سکتا ہوں، کالو سنگھ نے کہا۔ عمران نے کچھ سوچا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے کرنل بھرت راج کے قریب آ کر یکلخت اس کی کنپٹی پر مکہ مار دیا۔ کرنل بھرت راج کے منہ سے چیخ نکلی، وہ لہرایا اور اسی لمحے عمران کے دوسرے مکے کی ضرب نے اسے بے ہوشی کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں اسے ساتھ والے کمرے میں لے جا رہا ہوں تاکہ اس کا لباس پہن کر اس کا میک اپ کر سکوں، اب میں اس کے روپ میں ہی تم سب کو لے کر یہاں سے نکلوں گا، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے کرنل بھرت راج کو اٹھایا اور اسے لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے جسم پر نہ صرف کرنل بھرت راج کا لباس تھا بلکہ اس کے چہرے پر کرنل بھرت راج کا میک اپ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کرنل بھرت راج ہو؟ کالو سنگھ نے اسے دیکھ کر بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کالو سنگھ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تم نے اس قدر کامیاب میک اپ کیا ہے کہ میں واقعی ڈر گیا تھا، اگر تم اپنی اصل آواز میں نہ بولتے تو میں یقیناً تم پر حملہ کر دیتا، کالو سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عمران کا میک اپ دیکھ کر واقعی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم سب یہاں رکو،
میں باہر جا کر فورس کو واپس بھیجتا ہوں، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے سب کو واپس بھیج دیا ہے، البتہ کرنل بھرت راج جس ہیلی کاپٹر میں آیا تھا میں نے اس سے روک لیا ہے۔ ہم اس ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، عمران نے کہا۔ اس کرنل بھرت راج کا کیا کرنا ہے باس؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اسے دوسرے کمرے سے لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرنل بھرت راج کو کاندھے پر ڈال کر وہاں لے آیا۔ اسے کرسی پر ڈال کر ہوش میں لاؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے کرنل بھرت راج کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اور پھر اس نے کرنل بھرت راج کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرا تھپڑ پڑتے ہی کرنل بھرت راج کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ یکلخت ہوش میں آ گیا۔ عمران کو اپنے لباس اور اپنے میک اپ میں دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ جو تم نے میرا لباس پہنا ہے اور میرا میک اپ کر رکھا ہے، کرنل بھرت راج نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ کیا میں نے تمہیں ہلاک کیا ہے؟ حالانکہ تم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنو عمران، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور واپس پاک ایشیا چلے جاؤ۔ گرو مہاراج تم تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکے گا، چاہے تم کچھ ہی کیوں نہ کر لو، کرنل بھرت راج نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں گرو مہاراج تک نہیں پہنچ سکتا تو نہ صحیح، کرنل بھرت راج تو اس تک پہنچ جائے گا نا، ایک ہی بات ہے، عمران نے جواب دیا اور کرنل بھرت راج ایک بار پھر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کالو سنگھ، اب تم باہر جا کر دیکھو کہ اس کی فورس واپس گئی ہے یا نہیں، عمران نے کہا تو کالو سنگھ نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ سب لوگ واپس چلے گئے ہیں، البتہ باہر احاطے میں کرنل کا ہیلی کاپٹر موجود ہے، کالو سنگھ نے واپس آ کر کہا۔ اوکے، آؤ اب چلیں۔ کالو سنگھ، تمہاری مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، عمران نے ایک طرف کھڑے کالو سنگھ سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے میری جان بچائی ہے، اس کے لیے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ اس اندرجیت کو ہلاک نہ کرتے تو اس نے مجھ پر جتنا تشدد کیا ہے اس سے زیادہ میں اس پر تشدد کر کے اسے ہلاک کرتا۔ بہرحال آپ میرے محسن ہیں، میں اب ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن کر رہوں گا، کالو سنگھ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں نے گرو مہاراج گھنشیام سے ملنا ہے، اس کی آشیرواد لینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی تم سے ملاقات ہو جائے، اس لیے تمہارا شکریہ، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ کالو سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، گرو مہاراج گھنشیام زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا، عمران نے کہا اور پھر عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے ایک بار پھر کرنل بھرت راج کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی دوسرا میک اپ کر دو تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور اس پیکٹ کو کھول کر اس نے ایک ماسک نکالا اور ماسک کرنل بھرت راج کے چہرے پر لگا کر دونوں ہتھیلیوں سے اسے تھپتھپانے لگا۔ کرنل بھرت راج کا چہرہ تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ عمران کے کہنے پر جوزف نے کرنل بھرت راج کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ سب باہر نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان سے باہر نکل کر ہیلی کاپٹر کے سامنے پہنچ گئے۔ مسلح افراد واقعی وہاں سے جا چکے تھے۔ جوزف نے کرنل بھرت راج کو عقبی سیٹ کے نیچے ڈالا اور جوانا کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، جبکہ عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ منگالا قصبہ کس سمت ہے یہ تو تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے اطمینان سے ادھر بڑھتے چلو، عمران نے ٹائیگر سے کہا، جو ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ تیزی سے مڑا اور منگالا قصبے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اس قصبے کی حدود سے نکل کر منگالا قصبے کی طرف لے جانے والی سڑک کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ کیا سڑک کے اوپر اڑنا ہے یا ہٹ کر؟ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو آگے کی طرف جھکا بڑے غور سے ہیلی کاپٹر کے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے بے شمار ڈائلوں کو چیک کر رہا تھا۔ سڑک کے اوپر ہو کر چلتے جاؤ، لیکن منگالا قصبے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہیلی کاپٹر کو کسی زرعی فارم کے قریب اتار دینا جہاں سے ہمیں کوئی جیپ وغیرہ مل سکے۔ منگالا قصبے کے ارد گرد کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے لازماً کوئی نہ کوئی فارم ہاؤس بھی وہاں موجود ہوگا، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر کے اندر موجود ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، پی او کالنگ ٹو این ٹی، اوور، عمران نے تیزی لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس این ٹی اٹینڈنگ، مگر تم کون ہو، شناخت کراؤ، اوور، دوسری طرف سے ناٹرن کی آواز سنائی دی۔ کیا تمہارا سسٹم محفوظ ہے؟
اوور، عمران نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، تم کھل کر بات کر سکتے ہو۔ اوور، ناٹ رن کی آواز سنائی دی۔ تو پھر سنو، میں ایک بے چارہ پرنس بول رہا ہوں جو نہ اب پاک ایشیا کا ہے اور نہ ڈھمپ کا۔ دشمنوں نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ میں خود کو بھی پہچاننے سے قاصر ہوں۔ اوور، عمران نے اصل آواز میں کہا۔ اوہو عمران صاحب، یہ آپ ہیں؟ میں تو نہ جانے کب سے آپ کی کال کے منتظر تھا۔ اوور، ناٹ رن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ میں اور میرے ساتھی خیریت سے ہیں اور ہم ریڈ پاور ایجنسی کے چیف کرنل بھرت راج کے ساتھ اس کے ہیلی کاپٹر میں منگالا قصبے کی طرف آ رہے ہیں۔ کوئی محفوظ جگہ بتاؤ۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کس طرف سے منگالا قصبے آ رہے ہیں؟ سمت بتائیں۔ اوور، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ہم کالو سنگھ کے علاقے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یہ ایک پرانا زرعی فارم ہے، آپ کے لیے مناسب رہے گا، آپ وہاں اتر جائیں۔ وہاں آپ کی خدمت کے لیے آصف اور اس کے ساتھی پہنچ جائیں گے۔ کوڈ یہی رہے گا، بے فکر ہو کر وہاں چلے جائیں۔ اوور، ناٹ رن نے کہا اور آخر میں اس نے زرعی فارم کا پتہ دیا۔ ٹھیک ہے، آصف سے کہنا کہ میں نے اس کے پاس جو امانت رکھوائی تھی اسے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، میں اسے کال کر کے کہہ دیتا ہوں۔ اوور، ناٹ رن نے کہا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر کھیتوں کے ایک طویل سلسلے پر پرواز کرنے لگا۔ عمران کو ٹائیگر کو ناٹ رن کے بتائے ہوئے تفصیلی راستے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ ٹائیگر نے چونکہ ان کی ساری باتیں سن لی تھی، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر ان راستوں کی طرف ہی لے جا رہا تھا جس کے بارے میں عمران کو ناٹ رن نے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کی رفتار اور بلندی کم کرنی شروع کر دی اور عمران نے اسے بلندی کم کرتے دیکھ کر مسکرا کر اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے ٹائیگر کی دور اندیشی پسند آئی ہو۔ چند لمحوں بعد ہی انہیں دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان ایک پرانا سا زرعی فارم نظر آ گیا۔ ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر سے ذرا پہلے کھیتوں کے کنارے پر اتار دیا۔ چلو سب نیچے آ جاؤ، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر بھی دوسری طرف سے نیچے اتر آیا۔ جوزف اور جوانا بھی باہر نکل آئے۔ جوزف نے کرنل بھرت راج کو بھی باہر نکال لیا جو بدستور بے ہوش ہی تھا۔ اسی لمحے عمارت سے ایک آدمی نکل کر تیزی سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پرنس آف ڈھمپ آنے والے نوجوان نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم کو اگر ہم میں کوئی پرنس نظر آ رہا ہے تو اسے بے شک اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس پرنس کے ساتھ ڈھمپ نہیں ہے۔ شاید اس کے بارے میں تمہیں ناٹ رن نے بتا دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ناٹ رن کا نام سن کر اس آدمی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے مکمل ہدایات مل چکی ہیں، میرا نام شمس ہے، آپ سب اندر آ جائیں، اس آدمی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کا کیا کرنا ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ، آپ اس کی فکر مت کریں، یہ یہاں سے غائب کر دیا جائے گا، آپ میرے ساتھ چلیں، شمس نے کہا اور عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو اندر آنے کے لیے کہا اور پھر پھاٹک کی اس چھوٹی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے وسیع برآمدے میں اور بھی کئی افراد کھڑے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ عمران اندر داخل ہو کر پھاٹک کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا اور پھر سب کے اندر داخل ہونے پر وہ ان سب کے ساتھ چلتا ہوا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ شمس بھی تیز تیز قدم اٹھاتا کب میں ان کے ساتھ آ ملا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ انہیں ایک راہداری سے گزار کر ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ وہ مسلح افراد بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ یہاں کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، تشریف رکھیں، شمس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی بیٹھ گئے، جبکہ بے ہوش کرنل بھرت راج کو عمران کے کہنے پر شمس کا ایک ساتھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ سنو مسٹر شمس، ہم یہاں رکنے نہیں آئے ہیں، پہلے اس ہیلی کاپٹر کو کہیں ٹھکانے لگاؤ تاکہ اس کے ذریعے ہمیں ٹریس نہ کیا جا سکے، اور پھر ہمیں میک اپ باکس مہیا کرو، عمران نے شمس سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، سارا بندوبست ہو جائے گا، شمس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ایک بٹن پریس کر دیا تو اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور جس حصے میں عمران اور اس کے ساتھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے زمین کا وہ حصہ نیچے گرتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے عمران اور اس کے ساتھی اس کھلے ہوئے حصے میں گرتے چلے گئے۔ ہا ہا ہا، تم سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ناٹ رن کے آدمی ہیں؟ نان سینس، تمہارے بارے میں ہمیں گروہ مہاراج نے بتا دیا تھا کہ تم لوگ کہاں ہو اور کہاں پہنچنے والے ہو۔ ہم گروہ مہاراج کے ساتھی ہیں اور میں گروہ مہاراج کا نائب اباندہ ہوں، اس نوجوان شمس نے شخلق بڑے فاتحانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی فرش کے نیچے جا کر غائب ہو گئے تھے اور ان کے گرتے ہی فرش یکلخت برابر ہو گیا۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے جسم ساکت تھے، وہ سن سکتے تھے
دیکھ سکتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے تھے۔ انہیں شاید کسی ریس کی مدد سے اس حال میں پہنچایا گیا تھا۔ ان سب کی حالت دیدنی تھی اور وہ دشمنوں کے سامنے ساکت حالت میں پڑے تھے۔ میجر بھاٹکر ان پر کسی بھی وقت گولیاں برسا سکتا تھا۔ ان کی گردنوں میں اینٹی انجیکشن لگا دو تاکہ گردن سے اوپر کا حصہ حرکت کر سکے۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اچانک میجر بھاٹکر نے تیز لہجے میں کیپٹن وکرم سے کہا اور کیپٹن وکرم اس بات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بیگ صوفے کے ساتھ زمین پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک سرنج نکالی جس پر کیپ چڑھی ہوئی تھی۔ سرنج میں زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ کیپٹن وکرم نے سوئی کے اوپر لگی ہوئی کیپ ہٹائی اور پھر اس نے سب سے پہلے صفدر کی گردن کی سائڈ پر سوئی اتار دی۔ صفدر کو چبھن تک محسوس نہ ہوئی۔ تھوڑا سا محلول اس نے صفدر کی گردن میں انجیکٹ کرنے کے بعد اس طرح تھوڑا تھوڑا محلول کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا کی گردنوں میں بھی انجیکٹ کر دیا اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے کیپ دوبارہ سوئی پر لگائی اور سرنج کو بیگ میں رکھ کر اس نے بیگ بند کر دیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دو آدمی ٹرالی پر رکھی ہوئی ایک بڑی مشین دھکیل کر اندر لے آئے۔ مشین کے ساتھ ایک شفاف شیشے کا بنا ہوا کنٹوپ منسلک تھا۔ صفدر کی آنکھیں چونک کے حرکت کر سکتی تھیں، اس لیے وہ اس مشین کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ جدید ترین میک اپ واشر ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے مشین کو صوفے کے قریب روک کر کنٹوپ کو صفدر کے سر اور چہرے پر چڑھا کر مشین آن کر دی۔ صفدر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کنٹوپ میں نیلے رنگ کا دھواں سا بھر گیا تھا لیکن صفدر کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سوائے سوچنے اور دیکھنے کے اس کے تمام حواس منجمد ہو چکے تھے۔ چند لمحوں بعد کنٹوپ ہٹا لیا گیا اور صفدر نے آنکھیں کھول دیں۔ تو یہ ہے تمہاری اصل شکل، پاکیزائی ایجنٹ، میجر بھاٹکر نے غراتے ہوئے کہا۔ لیکن صفدر ظاہر ہے بول نہ سکتا تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دے سکا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل کا میک اپ بھی واش کر دیا گیا اور کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اصل شکل میں آ گئے، جبکہ جولیا تو ویسے ہی اصل شکل میں تھی، اس لیے اس کا چہرہ ویسے ہی رہا۔ ان سب کے میک اپ واش کرنے کے بعد مشین واپس لے جائے گی۔ میجر بھاٹکر اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید ان کی زبان کے حرکت میں آنے کا انتظار کر رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد جولیا کا کھلا ہوا منہ یکلخت بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور تنویر دونوں کے سر حرکت کرنے لگے۔ اب انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گردن سے نیچے ان کے جسم پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ گڈ، اب تم بتاؤ گے پاکیزائی سیکرٹ ایجنٹ کہ تمہارا یہاں چھاؤنی میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ میجر بھاٹکر نے ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ہم کرنل سوراج سے ملنے آئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ہم پاکیزائی سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں، ریڈ پاور ایجنسی کی فاسٹ فورس کے آدمی ہیں۔ صفدر نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ فاسٹ فورس میں کوئی پاکیزائی نہیں ہے، اور سنو، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم پر شک گزارا ہے اس لیے میں نے از خود یہ حرکت کی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ تم لوگوں نے واقعی انتہائی حیرت انگیز میک اپ کیے ہوئے تھے کہ مجھے تمہارے اتنے قریب رہنے کے باوجود تم پر ذرا بھی شک نہ پڑ سکا تھا، لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تم بلیک اسٹیشن سے یہ ہیلی کاپٹر لے کر آ گئے۔ یہ مہالکشمی کا ہیلی کاپٹر ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم لوگوں نے بلیک اسٹیشن کو تباہ کر دیا ہے اور مہالکشمی بابو لال اور اس کے نمبر 2 نند کمار کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے ساتھ اس لڑکی کو مہالکشمی بنا کر نہ لاتے یا ہمیں پہلے سے تمہارے بارے میں اطلاع نہ ہوتی تو شاید ہم دھوکہ کھا جاتے۔ بلیک اسٹیشن سے کچھ دور موجود لوگ مرنے سے بچ گئے، صرف زخمی ہوئے تھے، انہوں نے رپورٹ دی تھی۔ فاسٹ فورس کے افراد نے مہالکشمی بابو لال اور نند کمار کی لاش ڈھونڈ نکالی۔ اس طرح ساری صورتحال سامنے آ گئی۔ اس کی رپورٹ کرنل بھرت راج کو دی گئی۔ کرنل بھرت راج کے پاس اس وقت کرنل سوراج بھی موجود تھے، چنانچہ کرنل سوراج کو بھی یہ ساری رپورٹ مل گئی۔ تم نے چونکہ مہالکشمی کو ہلاک کر دیا تھا جو یہاں جنگل کی انتظامی انچارج تھی، اس لیے کرنل بھرت راج نے جنگل کا چارج بھی کرنل سوراج کو دے دیا، اور کرنل سوراج تمہیں اور ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کی غرض سے فوری طور پر واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے ٹرانسمیٹر پر انہیں تمہاری آمد کے متعلق بتایا تو وہ بری طرح چونک پڑے اور انہوں نے ساری تفصیل مجھے بتا کر حکم دیا کہ میں تمہیں بے حس کر کے تمہارے میک اپ واش کراؤں تاکہ جب کرنل سوراج یہاں پہنچے تو تم بے بس ہو چکے ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہو، اس لیے تمہیں کسی طرح بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تمہیں بہانے سے یہاں لے آیا کیونکہ یہاں چھت پر ایسا نظام موجود ہے جس سے بے حس کرنے والی ریز نکلتی ہیں، پھر تم پہ یہ ریز ڈالی گئیں اور تم بے حس ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید کرنل سوراج تم سے بات چیت کرنا چاہیں، اس لیے میں نے تمہاری گردن سے اوپر کا حصہ ایکٹیو کرا دیا۔ میجر بھاٹکر نے پوری تفصیل سے سارے حالات بتاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے ایک طویل سانس لیا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے وہ پھنسے ہیں، انہیں ہیلی کاپٹر ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اوکے میجر بھاٹکر، واقعی ہم بے بس ہو گئے ہیں اور اب ہماری موت تو بہرحال یقینی ہو چکی ہے۔ کیا کوئی صورت ایسی ہے
کہ تم ہماری بات کرنل بھرت راج سے کرا دو، چاہے ٹرانسمیٹر پہ ہی کیوں نہ ہو۔ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، آئی ایم سوری، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چلو کیپٹن وکرم، کرنل سوراج پہنچنے والے ہوں گے، میجر بھاٹکر نے درشت لہجے میں کہا، اور پھر وہ پاس کھڑے کیپٹن وکرم سے مخاطب ہو گئے، یہ فوجی تو یہاں رہیں۔ کیپٹن وکرم نے کہا، ارے نہیں، یہ لوگ مکمل طور پر بے بس ہیں، ویسے بھی اس کمرے میں عام فوجیوں کی موجودگی کرنل سوراج برداشت نہیں کر سکتے، تم جانتے تو ہو ان کی طبیعت، وہ ان معاملات میں بے حد سخت گیر ہیں، میجر بھاٹکر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن وکرم نے بیگ اٹھایا اور پھر کمرے میں موجود فوجیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ فوجیوں کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ لگتا ہے کہ اس بار واقعی ہم پھنس گئے ہیں، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اب ہمارے پاس بے حد وقت کم ہے، اس کرنل سوراج نے فوری طور پر ہمیں گولیوں سے اڑا دینا ہے، صفدر نے کہا۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے صفدر، کہ ہم کرنل سوراج کو یہ یقین دلا دیں کہ ہم تو ڈمی ہیں، اصل ایجنٹ اور ہیں، اس طرح وہ ہم سے ان ایجنٹوں کا پتہ پوچھنے کے لیے ظاہر ہے ہم پر تشدد کرے گا، اور تشدد کرنے کے لیے اسے لازماً ہمارے بے حس جسموں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تنویر نے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، ہمارے میک اپ واش ہو چکے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے ہم پر یقین نہیں کریں گے۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں ہم اپنے جسموں کو صحیح حالت میں لا سکتے ہیں۔ اچانک تنویر نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ کیا مطلب، کیسے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ جب ہم ساکت ہوئے تھے تو میں نے کمرے میں ریڈ لائٹ سی چمکتی دیکھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم پر ریڈ لائٹ کی فائر کی گئی تھی، جس نے ایک لمحے میں ہمارے جسموں کو بے حس کر دیا۔ اس کے بعد اب انہوں نے ہماری گردنوں میں اینٹی انجیکشن لگائے ہیں۔ اینٹی کا اثر ہماری گردنوں تک محدود ہے، لیکن اگر ہم اپنا سانس روک لیں تو اس انجیکشن کا اثر خون میں شامل ہو کر ہمارے باقی جسم میں بھی پھیل سکتا ہے۔ سانس روکنے سے ہمارے دل پر دباؤ پڑے گا، جس سے اس کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور پھر دل جب خون کو تیزی سے پمپ کرے گا تو یہ عمل تیز ہو جائے گا اور ہمارا جسم فوراً اصل حالت میں آ جائے گا۔ تنویر نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ چونک پڑے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ایسا کرنے سے ہم اصل حالت میں آ سکتے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک ایکریمین مشین میں عمران اور میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، تب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور پھر ہم نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح کیا تھا۔ تنویر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر انہوں نے فوراً اپنے سانس روک لیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں انہیں واقعی اپنے جسم میں توانائی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بس سطور سانس روک کے رکھے، اور جب انہیں اپنے جسم میں حرکت محسوس ہوئی تو انہوں نے بے اختیار تیز تیز سانس لینا شروع کر دیے۔ ان کے جسم واقعی متحرک ہو چکے تھے، ریس کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ تمہارا بے حد شکریہ تنویر، تم واقعی اس وقت ہم سب کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو۔ اگر تمہیں جسم متحرک کرنے کی یہ ترکیب نہ معلوم ہوتی تو ہم سب بے موت مارے جاتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر مسکرا دیا۔ اب ہم حرکت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں بظاہر اس طرح بے حس و حرکت رہنا ہوگا تاکہ ہم انہیں مکمل طور پر ڈاج دے سکیں، صفدر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کافی دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور پھر درمیانے قد اور درمیانے جسم کا ایک ادھیڑ آدمی، جس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھا، ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ہنٹر اٹھائے داخل ہوا۔ اس کے سر پر پی کیپ تھی، چہرے پہ درشتی جیسے ثبت ہوئی نظر آتی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کسی بھوکے چیتے کی آنکھوں میں اس وقت ابھر آتی ہے جب اسے اچانک کوئی مرغوب شکار نظر آ جائے۔ اس کے پیچھے میجر بھاٹکر اور کیپٹن وکرم بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہے تھے، لیکن اس بار ان کے ساتھ فوجی سپاہی نہ تھے۔ کیپٹن وکرم نے اندر داخل ہوتے ہی مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ ہیں وہ پاک ایشیائی ایجنٹ جنہوں نے بلیک اسٹیشن تباہ کیا ہے اور مہالکشمی کو ہلاک کیا ہے، اس آدمی نے ان سب کو گھورتے ہوئے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ جی ہاں کرنل سوراج، یہی ہیں وہ، میجر بھاٹکر نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ صفدر نے بڑے مطمئن سے لہجے میں پوچھا۔ میں کرنل سوراج ہوں۔ نونسنس، تمہاری موت، کرنل سوراج نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ خاصی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے یہ، کرنل سوراج نے جولیا کی طرف شکاری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ نونسنس، ورنہ یخلق، تنویر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر کا فقرہ سنتے ہی کرنل سوراج بھپرے ہوئے سانڈ کی طرح مڑا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے تنویر کے چہرے کی طرف لپکا، لیکن پھر کرنل سوراج کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا کمرے کی اوپری دیوار سے جا گرا۔ تنویر کا کرسی پر موجود جسم بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے نیچے کی طرف پھسلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں اکڑ کر نیزوں
کی طرح پوری قوت سے کرنل سوراج کے پیٹ پر پڑی تھیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کرنل سوراج یہ خوفناک ضرب کھا کر کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا، جبکہ تنویر ایک دھماکے سے کوہلوں کے بل نیچے قالین پر جا گرا۔ اسی لمحے یکلخت صفدر اور جولیا بھی برق رفتاری سے کرسیوں سے اچھل کر میجر بھاٹکر اور کیپٹن وکرم پر جھپٹ پڑے۔ میجر بھاٹکر اور کیپٹن وکرم چونکہ مطمئن کھڑے تھے، اور انہیں خواب میں بھی یہی توقع نہ تھی کہ وہ اس قدر تیزی سے حرکت بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں بھی مار کھا گئے۔ دوسرے لمحے ان کے حلق سے زوردار چیخیں نکلیں۔ وہ قالین پر پہلو کے بل گرے، بری طرح پھڑکنے لگے۔ چند لمحے پھڑکنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ صفدر اور جولیا دونوں نے ان پر ایک ہی داؤ آزمایا تھا، گردن توڑنے والا، اور ان دونوں کی گردنیں ایک لمحے میں ٹوٹ گئی تھیں، اور تنویر نے کرنل سوراج کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا ہوا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر اس کی طرف بڑھتا، تنویر نے پوری قوت سے اسے گھما کر قالین پر دے مارا۔ کرنل سوراج کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ اس کی کیپ اڑ کر ایک طرف جا گری۔ اب اس کا انڈے کی طرح شفاف سر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نان سینس! میں نے تمہیں روکا بھی تھا کہ جولیا سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ… تنویر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور زور زور سے کرنل سوراج کے پہلو میں ٹھوکریں رسید کرنے لگا۔ اسی طرح صفدر نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف گھسیٹ لیا۔ بس رک جاؤ تنویر، ورنہ یہ مر جائے گا، صفدر نے کہا۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ نان سینس! تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور جولیا کا چہرہ تنویر کی باتیں سن کر کسی انجانی سی مسرت سے جگمگا اٹھا تھا، اور وہ بڑی عجیب سی نظروں سے تنویر کو دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ تنویر، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر نے بھی دانت نکال لیے۔ جولیا کو مسکراتا دیکھ کر اس کے چہرے پر موجود غصے کے تاثرات تیزی سے غائب ہو گئے تھے۔ صفدر نے قالین پر پڑے ہوئے کرنل سوراج کو اٹھا لیا اور ایک صوفے پر پھینک دیا۔ پھر وہ تنویر اور جولیا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیپٹن اور میجر دونوں کی تلاشی لے لو، ان کے پاس اسلحہ ہوگا، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل، تنویر، جولیا تینوں چونک کر قالین پر پڑی ہوئی میجر بھاٹکر اور کیپٹن وکرم کی لاشوں پر جھک گئے۔ صفدر نے کرنل سوراج کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، اور جلد ہی کرنل سوراج نے ایک ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ لو مشین پسٹل۔ کیپٹن کی جیب سے 2 مشین پسٹل نکلے ہیں، ایک تم لے لو۔ تنویر نے ایک مشین پسٹل صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے مشین پسٹل ہاتھ میں لے کر اس کی نال کرنل سوراج کی گردن پر رکھ کر دبا دی۔ چونکہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کرنل سوراج کی حالت اس وقت بھیگے ہوئے چوہے جیسی تھی۔ اس کی وہ ساری کروفر یکسر غائب ہو گئی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے وقت نظر آ رہی تھی۔ سنو کرنل سوراج، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی مطلب نہیں، اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دو، لیکن اگر تم نے ذرا بھی حیل و حجت کی یا جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں پلک جھپکنے میں ٹریگر دبا دوں گا اور تمہاری کھوپڑی کے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ صفدر نے اس قدر سرد اور شفاف لہجے میں کہا کہ کرنل سوراج کا جسم نمایاں طور پر کانپ اٹھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، اور خوف کی وجہ سے چمکتی ہوئی آنکھیں اس طرح بجھ گئی تھیں جیسے ان میں کبھی چمک ہی نہ رہی ہو۔ گروہ مہاراج گھنشیام کہاں رہتا ہے؟ صفدر نے اسی طرح شفاف لہجے میں کہا تو جولیا اور اس کے ساتھی یکلخت چونک پڑے۔ انہیں صفدر کی بات سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو کرنل سوراج کے ذریعے کافرستان سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ کرنل سوراج سے گروہ مہاراج گھنشیام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ گروہ مہاراج؟ مگر میرا اس سے کیا تعلق؟ کرنل سوراج نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر صوفے کے کنارے پہ گرا، اور پھر سر کے بل لٹک کر قالین پر جا گرا۔ صفدر نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ تنویر نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا اور دوبارہ صوفے پر انتہائی بے دردی سے اچھال دیا۔ بولو، اس بار تھپڑ کے بجائے ٹریگر دبا دوں گا، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ منگالا قصبے میں ہے، منگالا قصبے میں، کرنل سوراج نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے منگالا قصبہ؟ تفصیل بتاؤ۔ صفدر نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے کہا تو کرنل سوراج کی زبان چلنے لگی۔ وہ انہیں گروہ مہاراج گھنشیام اور منگالا قصبے کے بارے میں تفصیل بتانا شروع ہو گیا۔ سنو کرنل سوراج، اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے پہلے اس چھاؤنی سے باہر جانا ہے، اور پھر تم ہمیں اس منگالا قصبے تک پہنچاؤ گے، اس لیے تم ایسا کرو کہ فون پر ہیلی کاپٹر کی تیاری کا حکم دو۔ تم ہمیں بطور مہمان اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تم ہمارے آگے آگے چلو گے اور خود ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں
بیٹھ کر قصبے تک جاؤ گے۔ منگالا قصبے پہنچ کر ہم تمہیں اتار دیں گے۔ بولو تعاون کے لیے تیار ہو یا تمہاری لاش بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں اور پھر ہم خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، صفدر نے تیز اور سرد لہجے میں کہا۔ صفدر کی بات سن کر کرنل سراج کی آنکھوں میں یکلخت پہلے جیسی چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں مکمل تعاون کروں گا، کرنل سراج نے کہا اور صفدر نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی تلاشی تو لے لیں، جولیا نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، اس کے پاس سوائے اس ریوالور کے اور کچھ نہیں ہے جو اس کے ہولسٹر میں تھا۔ چلو کرنل سراج فون کرو، صفدر نے کہا۔ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، آؤ میرے ساتھ، کرنل سراج نے اس بار بڑے بااعتماد لہجے میں کہا اور اپنی یونیفارم کو ٹھیک کرنے لگا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ ہماری جیبوں میں مشین پسٹل ہوں گے اور ٹریگر پر ہماری انگلیاں اور جیب کے اندر سے بھی تمہارے دل میں سوراخ کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کرنل سراج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے خواہ مخواہ مرنے کا شوق نہیں ہے، کرنل سراج نے مڑے بغیر کہا اور پھر وہاں ایک طرف پڑی ہوئی ایک مخصوص کیپ اٹھا کر کرنل سراج نے اپنے سر پر رکھی اور اسے ایڈجسٹ کیا اور پھر وہ سب کرنل سراج کے پیچھے چلتے ہوئے بڑے کمرے میں آگئے۔ کرنل سراج بڑے کمرے میں رکے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو صفدر اور اس کے ساتھی بھی باہر آگئے۔ باہر راہداری میں مسلح فوجی موجود تھے جو کرنل سراج کو دیکھ کر کراشن ہو گئے۔ دروازہ بند کرو مسٹر، کرنل سراج نے مڑ کر بڑے رعبدار لہجے میں تنویر سے کہا اور تنویر نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ سنو، میرے واپس آنے تک کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو، سمجھے، کرنل سراج نے راہداری میں موجود فوجی سپاہیوں سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک فوجی نے جھٹکے سے ایڑیاں ملا کر سلیوٹ کرتے ہوئے جواب دیا اور کرنل سراج اسی طرح اکڑ کر چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جولیا اس کے انداز پر مسکرا رہی تھی کیونکہ اس نے اس کی وہ حالت بھی دیکھی تھی جب یہ بھیگے ہوئے چوہے کی طرح کانپ رہا تھا۔ راہداری سے گزر کر جب وہ برآمدے میں پہنچے تو وہاں موجود فوجیوں نے بھی ایڑیاں بجا کر اسے سلیوٹ کیا، لیکن کرنل سراج ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سامنے کھڑی ایک نئی اور چمکتی ہوئی جیپ کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ ایک فوجی ڈرائیور بڑے مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، کرنل سراج نے ایک بار پھر مڑ کر صفدر اور اس کے ساتھیوں کو رعبدار لہجے میں کہا اور خود اچھل کر دو ڈرائیور کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بڑے احاطے کی طرف چلو جہاں میرا ہیلی کاپٹر موجود ہے، کرنل سراج نے بڑے باروب لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے تیزی سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر جیپ اس عمارت سے نکل کر کچھ دور موجود دوسری عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی اور کچھ ہی دیر میں ایک ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ گئی جہاں سیاہ رنگ کا بڑا اور تیز رفتار ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ آؤ بیٹھو، کرنل سراج نے صفدر اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور پھر خود بھی پائلٹ کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور وہ گھوم کر دوسری طرف سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیرکس سے آنے والا فوجی جو قریبی آ چکا تھا یکلخت چھٹک کر رک گیا۔ وہ شاید اس جنگی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تھا۔ میں خود پائلٹ کروں گا، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ جولیا اور تنویر اگوی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تم جاؤ، کرنل سراج نے سر ہلاتے ہوئے پائلٹ سے کہا جو اب گھوم کر کرنل سراج والی سائڈ کی طرف آ گیا تھا۔ یس سر، پائلٹ نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے جلدی سے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک تیز آواز نکلی۔ ہیلو، فرام ٹاور اسپیکنگ، ہیلی کاپٹر نمبر 616 کیوں سٹارٹ ہو رہا ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کرنل سراج اٹینڈنگ یو، ہم ایک ایمرجنسی مشن پر جا رہے ہیں، راستہ کلیئر کرو، اوور، کرنل سراج نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کرتے ہوئے انتہائی رعبدار لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ٹھیک ہے سر، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا۔ تیز رفتار جنگی ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد ہی فضا میں کافی اونچائی پر پہنچ گیا اور پھر صفدر نے اس کا رخ شمال مشرق کی طرف کیا اور تیزی سے اسے آگے بڑھانے لگا۔ کرنل سراج بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی ہیلی کاپٹر چھاؤنی کی حدود سے باہر نکل گیا۔ مجھے یہیں اتار دو، اب ہیلی کاپٹر چھاؤنی سے باہر آ گیا ہے، کرنل سراج نے کہا۔ ٹھیک ہے، اتار دیتے ہیں، تنویر، کرنل سراج کو اتار دو۔ بھئی، یہ بہت بے چین ہو رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب، کرنل سراج نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم سیٹ سے اونچا ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کرنل سراج کی چیخ دور تک لہراتی ہوئی سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر چونکہ کافی بلندی پر تھا اس لیے زمین کے قریب جا کر کرنل سراج کا گرتا ہوا جسم ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ بڑی جلدی تھی اسے نیچے جانے کی، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا اور اچھل کر اس سیٹ پر بیٹھ گیا جس پر چند لمحے پہلے کرنل سراج بیٹھا ہوا تھا اور صفدر مسکرا دیا۔ یہ تم نے اچانک منگالا قصبے میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔
نارٹران سے جب میری آخری بار بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ عمران صاحب ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ منگالا کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ منگالا پہنچ کر اس گروہ مہاراج گھنشیام کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر نارٹران نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر میں منگالا کے قریب پہنچے ہیں اور ایک فارم ہاؤس میں موجود ہیں۔ گو اس بات کو کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ایک بار اس فارم ہاؤس تک ضرور چلے جانا چاہیے تاکہ عمران صاحب کو اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم ان کے کام آ سکیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بات کچھ اور بھی ہے۔ تمہارے لہجے سے لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جی ہاں، نارٹران نے عمران صاحب کو اپنے ایک مخصوص ٹھکانے پر بھیجا تھا، لیکن بعد میں نارٹران کو پتہ چلا کہ اس کے مخصوص ٹھکانے پر ایک گروپ نے ریڈ کر کے اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے اس فارم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے عمران صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے مجھ سے کہا ہے کہ اگر عمران صاحب اس فارم ہاؤس پہنچیں تو وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹریپ ہو جائیں گے۔ اور پھر نارٹران کو اس کے ایک ساتھی نے ٹرانسمیٹر پہ اطلاع دی کہ عمران صاحب اور ان کے ساتھی واقعی ٹریپ ہو گئے ہیں۔ وہ جیسے ہی فارم ہاؤس میں پہنچے، وہاں موجود افراد نے انہیں ایک کمرے کا فرش کھول کر انہیں تہہ خانے میں گرا دیا ہے۔ عمران صاحب اور ان کے ساتھی اسی تہہ خانے میں قید ہیں۔ اطلاع دینے والا نارٹران کا ساتھی تھا جو زخمی ہوا تھا اور فارم ہاؤس پر قبضہ کرنے والوں نے اسے بھی لاش سمجھ کر ایک کمرے میں ہی ڈال دیا تھا۔ اس کی چونکہ تلاشی نہ لی گئی تھی، اس لیے اس نے ٹرانسمیٹر پر نارٹران کو کال کر کے اطلاع دی۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، تمہاری نارٹران سے کب بات ہوئی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ بات تب ہوئی تھی جب ہم ہیلی کاپٹر سے چھاؤنی کی طرف جا رہے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جنگل میں جا کر میں نے مدد کے لیے نارٹران کو کال کی تھی۔ صفدر نے کہا، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، کیا عمران اور اس کے ساتھی اب تک وہیں ہوں گے؟ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، پتہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ صفدر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر صفدر تیزی سے ہیلی کاپٹر کو ایک طرف اڑانے لے گیا۔ اور اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے اس 10ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور